बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, एक और नई वीडियो के साथ आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसे पैगंबर का किस्सा सुनाएंगे जो बहुत मालदार थे और जिनकी औलाद में भी अल्लाह ताला ने बरकत अता फरमाई थी, लेकिन फिर अल्लाह ने उन पर सख्त आजमाइश डाली जिसका उन्होंने सब्र से मुकाबला किया और अल्लाह पर तवक्कल रखा। मुश्किल वक्त में उन्होंने ईमान पर इस्तकामत बरकरार रखी। आज आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अजीम सब्र के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मालो औलाद की आजमाइश के साथ साथ अपने जिस्म की तकलीफ दह बीमारी पर भी अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, बल्कि फरमाया कि उन्हें शैतान ने छू कर बीमार कर दिया। आपको बताएंगे कि उन्हें किस किस्म की बीमारी ने आन घेरा था और अपनी बीवी के दुआ करने का मशवरा देने पर कैसा ईमान अफरोज जवाब दिया था जो उनके अजीमुल शान सब्र की अक्कासी करता है। आपको आगाह करेंगे कि उनकी मुआशरती जिंदगी आजमाइश के दौरान कैसी गुजरी। इसके साथ साथ आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र और सब्र के फवायद के बारे में भी बताएंगे। आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आएगी। आपसे बस हमेशा की तरह इल्तमास ये कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, हजरत अय्यूब का तज़किरा कुरान अजीज में 4 सूरतों में आया है। सूरत निसा, सूरत इनाम, सूरतुल अंबिया और सूरत स्वा। और सूरत निसा और सूरत इनाम में तो अंबिया अलैहिस्सलाम की फहरसत में फ़कत नाम मज़कूर है, जैसा कि और ईसा और अय्यूब और यूनिस और हारून और सुलेमान। सूरत इनाम में इस तरह आपका जिक्र है कि और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून। सूरत अंबिया आयत नंबर 83 ता 84 और सूरत स्वाद आयत नंबर 41 ता 44 में आपका मुख्तसर हाल बयान किया गया है। कुरान से सिर्फ इतना ही मालूम होता है कि आप बहुत खुशहाल और मालदार थे। मुफस्सिरीन ने आपके तफसीली हालात लिखे हैं जो थोड़े से इजाफे के साथ कदीम तारीख से अखज़ किए गए हैं। इब्ने असाकर के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं और अय्यूब के वालिद उन लोगों में शामिल थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और नहीं जले। पहली बात को ज्यादा मुस्तनिद समझा जाता है कि अय्यूब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने इब्राहीम को इसहाक और याकूब बख्शा, हमने सबको हिदायत दी और इससे पहले हमने नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून हैं, और इसी तरह हम नेकोकारों को बदला देते हैं। नाजरीन, ये भी रिवायत है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे आयस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्ने असाकर रहमतुल्लाहि अलैह के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नवा से हुए। मुअर्रिखीन का बयान है कि आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़की से शादी की, इलावा इज़ीन 2 और निकाह किए और उनसे जो औलाद हुई उसे लेकर वो शहर यानी कोहे सिरात के दामन में चले गए। ये मकाम शुमाली मगरबी अरब में वाक़ है। कुछ मुद्दत बाद आपके कबीले ने एक ताकतवर कौम की शक्ल इख्तियार कर ली जिस पर 8 बादशाहों ने हुकूमत की। हजरत अय्यूब दूसरे बादशाह थे। तारीख में उन 8 बादशाहों के नाम दर्ज हैं। बाज़ मौरिखीन ने आपका ज़माना 1000 क़बल मसीह और बाज़ ने 1520 क़बल मसीह बताया है। एक रिवायत के मुताबिक आपने 140 साल की उम्र पाई। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया के नाम पर मौरिखीन में इख्तिलाफ है। किसी ने उनका नाम लिया बिनते मीशा इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा है, तो किसी ने रहमत बिनते अफराहीम इब्ने यूसुफ अलैहिस्सलाम लिखा है। नाजरीन, उन पर आजमाइशों और इम्तिहान का एक सख्त वक्त आया और मुसीबतों और बलाओं ने 4 जानिब से उनको घेर लिया, मगर वो सब्र व शुक्र के मासवा हरफ शिकायत तक जुबान पर नहीं लाए और आखिरकार उनको खुदा ताला ने अपनी रहमत में ढांप लिया और मसाइब के बादल दूर करके उनको फजल व अता से माला माल फरमा दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मजहब इस्लाम में उन अंबिया अलैहिस्सलाम में से हैं जिनकी तरफ वही भेजने की वजाहत अल्लाह ताला ने अपने इस फरमान से कर दी है।
لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تیری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے وحی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ ناظرین، محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان ہے، اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو عرب اور دیگر مورخین نے قدیم تاریخ سے جیسے اخذ کیا ہے، اس سے کافی حد تک ان کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر یوسف کی ہے، یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منسوب ہے اور جس میں ان کی حیات طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں۔ سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سرزمین عوض کے باشندے تھے۔ عوض کی سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مویشی اور چوپایوں پر سبا اور بابلیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانہ عروج کے ہم اثر تھے۔ سفر ایوب کے ان دو احوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ یہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معلومات ملتی ہے، وہ یہ کہ تورات اور کتب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے، اور محققین کا خیال اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ دراصل عبرانی میں یوباب کو اوب کہا گیا ہے اور یہی اوب عربی میں ایوب ہو گیا، لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب یوباب اور اوب مختلف زبانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب بنی یقطان کی نسل سے اور عرب عاربہ میں سے ہیں، اور اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، اور یہ کم از کم حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ عرب مورخ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی جانب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو قریب بحد ابراہیمی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہم اثر اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اور نجار مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 100 سال پہلے تھا۔ ان دونوں کے برعکس مولانا سید سلیمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں سے ہیں اور ان کا زمانہ 1000 قبل مسیح اور 700 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ چنانچہ ارض القرآن میں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ادومی عرب تھے۔ خود سفر ایوب سے ثابت ہے عوض کی سرزمین میں ایک مرد صالح، راست گو، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور تھا۔ صحیح اور تحقیقی بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بعد زمانے کے درمیان میں ہے، اور تقریباً 1500 قبل مسیح اور 1300 قبل مسیح کے حدود میں تلاش کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی غالباً یہی تحقیق ہے، اس لیے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ترتیب قائم کی ہے اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصیت کو جب تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لایا جاتا ہے تو یقینی طور پر حسب ذیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام عرب ہیں اور تمام مختلف اقوال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 1، مجموعہ تورات میں سے صحیفہ ایوب قدیمی صحیفہ اور عبرانی میں عربی سے نقل ہو کر آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت ایوب علیہ السلام بنی ادوم میں
से हैं। नंबर 3, उनका अहद हजरत याकूब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दरमियानी अहद है। हजरत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं जो आप अलैहिस्सलाम पर आने वाली आजमाइश के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश खत्म की तो उन्हें मजीद औलाद अता फरमाई। तफसीर कर्तबी रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के 27 बेटे और बेटियां हुईं। कुरान करीम में उनके बारे में यूं इरशाद होता है, और अय्यूब का मामला भी याद करो जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा था, मैं दुख में पड़ गया हूँ और खुदाया तुझसे बढ़कर रहम करने वाला कोई नहीं। बस हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसका दुख दूर कर दिया और उसको उसका कुंबा और उसकी मिसल उसके साथ अपनी रहमत से और अपने इबादत गुजारों की नसीहत के लिए अता कर दिया। नाज़रीन, अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत मालो दौलत, ज़मीनो जायदाद, मवेशी, गुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश में मुब्तला किया तो ये सब चीज़ें वापस ले लीं। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं और कोई उज़्वा सही सालिम बाकी ना रहा सिवाय दिल और ज़ुबान के। इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलातों और बीमारियों के बावजूद आप अलैहिस्सलाम निहायत साबिर और शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से सवाब की आस लगाए बैठे रहते और दिन और रात उसका जिक्र करते रहते। कुरान करीम में इरशाद होता है, और याद कर हमारे बंदे अय्यूब के मामले को, जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा था कि मुझको शैतान ने ईज़ा और तकलीफ के साथ साथ लगा दिया है। तब हमने उससे कहा कि अपने पांव से ठोकर मार। उसने ऐसा ही किया और चश्मा जमीन से उबल पड़ा। तो हमने कहा, यह है नहाने की जगह, ठंडी और पीने की, और हमने उसको उसके अहलो अयाल अता किए और उनकी मानंद और ज्यादा अपनी मेहरबानी से और यादगार बनने के लिए अक्लमंदों के लिए। और अपने हाथ में सेंकों का मुट्ठा ले और उससे मार और अपनी कसम में झूठा ना हो। बेशक हमने उसको सब्र करने वाला पाया और वो अच्छा बंदा है। बिलाशुबा वो खुदा की जानिब बहुत रुजू करने वाला था। नाजरीन, उनके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े हो गए जिनमें कीड़े पड़ गए थे। कोई साथ ना बैठता था। दोस्त अहबाब भी वहशत करते थे, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम को शहर से बाहर एक कूड़े करकट के ढेर पर डाल दिया गया था। लोगों का आप अलैहिस्सलाम से मिलना जुलना बंद हो गया और कोई भी गम ख्वार ना रहा सिवाय बीवी के, जो उनका बेहद ख्याल रखती और उनकी खिदमत में लगी रहती थीं। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का गोश्त तक जिस्म से झड़ चुका था, सिर्फ हड्डियां और पट्ठे बाकी रह गए थे। बीवी बारीक रेत लेकर आती और उनके नीचे बिछाती ताकि जिस्म को तकलीफ ना हो। दोस्तों, सब्र अय्यूब की मिसल मशहूर है क्योंकि उन्होंने ऐसा सब्र किया जिसकी मिसाल ही नहीं मिलती। एक तरह से उनका सोशल बाइकाट हो चुका था। उनके जिस्म में इतनी तकलीफ थी जिसका अंदाजा बस लगाया ही जा सकता है, उसको बयान किया ही नहीं जा सकता। वो बिस्तर पर आराम नहीं कर सकते थे, उठ बैठ नहीं सकते थे। इस हालत में भी खुदा ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। उनके करीबी दोस्त भी उनसे मिलना छोड़ चुके थे। माली तंगी और बीमारी ने उन पर घेरा डाल दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला से शिकवा नहीं किया, कोई वावेला नहीं मचाया, बल्कि अल्लाह की रजा में राजी रहे और सब्र से अपना मुश्किल वक्त गुजारते रहे। ऐसी हालत में जब वो दुआ करते तो यही कहते कि उन्हें शैतान ने छूकर बीमारी की मुसीबत में मुब्तला कर दिया है जिसकी वजह से वो तकलीफ में हैं। वो हरगिज ये ना कहते कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे थे जिन्होंने अपनी आजमाइश के अरसे में भी अपनी बंदगी और अजमत का सबूत दिया और अपने इम्तिहान और आजमाइश में सुरखरू हुए। चंद रिवायात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मर्ज के मुतालिक मुबालगा आमेज रिवायात दर्ज हैं। उनमें से ऐसे अमराज का जिक्र किया गया है जो बाइसे नफरत समझा जाए और जिसकी वजह से मरीज इंसान से बचना जरूरी समझा जाता है। मसलन जज़ाम या फोड़े फिंसियों का इस हद तक पहुंच जाना
کہ بدن گل سڑ جائے اور بدبو سے نفرت پیدا ہونے لگے۔ ان روایات کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ شک پیدا کیا کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں، اس لیے کہ یہ نبوت کے مقصد تبلیغ اور ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئیں اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم گسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدائے تعالیٰ کی جناب میں شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ میں تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ دعا ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ بحوالہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83-84۔ ناظرین، قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا تھا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا کہ اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا۔
मैं अहद करता हूँ कि अगर अल्लाह ताला मुझको शिफा दे तो मैं तुझको 100 कमचियाँ मारूंगा। आप अलैहिस्सलाम को सख्त रंज पहुंचा इससे कि मेरी बीमारी की बदौलत शैतान का यहाँ तक हौसला बढ़ा कि खास मेरी बीवी से ऐसे कलमात कहलवाना चाहता है जो ज़ाहिरन मोजबे शिरक हैं, गो तावील से शिरक ना हो। अगरचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अज़ाले मर्ज के लिए पहले भी दुआ कर चुके थे, मगर इस वाक़े के बाद और ज़्यादा आजिज़ी और तज़रा से दुआ की। बस हमने उनकी दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो। चुनाचे उन्होंने ज़मीन पर पाँव मारा तो वहाँ से एक चश्मा पैदा हो गया। हमने उनसे कहा कि ये तुम्हारे लिए नहाने का ठंडा पानी है और पीने का, यानी इससे गुस्ल करो और पियो भी। चुनाचे नहाए और पानी पिया भी और बिल्कुल अच्छे हो गए। और हमने उनको उनका कुंबा अता फरमाया और उनके साथ गिनती में उनके बराबर और भी दिए, अपनी रहमत खास के सबब से और अहले अक़ल के लिए यादगार रहने के सबब से। यानी अहले अक़ल याद रखें कि अल्लाह ताला साबरीन को कैसे जज़ा देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी कसम पूरी करने का इरादा किया, मगर चूंकि बीवी ने उनकी बहुत खिदमत की थी और उनसे कोई गुनाह भी सादिर नहीं हुआ था, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उनके लिए एक तखफीफ फरमाई और इरशाद फरमाया कि ऐ अय्यूब, तुम अपने हाथ में एक मुट्ठा सींकों का लो जिसमें 100 सींकें हों और अपनी बीवी को उससे मार लो और अपनी कसम ना तोड़ो। चुनाचे ऐसा ही हुआ। आगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ की है कि बेशक हमने उनको बड़ा साबिर पाया, अच्छे बंदे थे कि अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करते थे। जबकि बाज़ हजरात ने शैतान के रंजो ईज़ा पहुंचाने की तफसील ये बयान की है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस बीमारी में मुब्तला हुए वो शैतान के तसल्लुत की वजह से आई थी। और हुआ ये था कि एक मर्तबा फरिश्तों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ़ की, जिस पर शैतान को सख्त हसद हुआ और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे उनके जिस्म और मालो औलाद पर ऐसा तसल्लुत अता फरमा कि जिसमें उनके साथ जो चाहूं सो करूं। अल्लाह ताला को भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश मकसूद थी, इसलिए शैतान को यह हक दे दिया गया और उसने आप अलैहिस्सलाम को उस बीमारी में मुब्तला कर दिया। लेकिन मुहक्किक मुफस्सिरीन ने इस किस्से की तरदीद करते हुए कहा है कि कुरान करीम की तसरीह के मुताबिक अंबिया अलैहिस्सलाम पर शैतान को तसल्लुत हासिल नहीं हो सकता, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि उसने आप अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया हो। बाज़ हजरात ने शैतान के रंज और आज़ार पहुंचाने की ये तशरीह की है कि बीमारी की हालत में शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में तरह तरह के विसवसे डाला करता था, जिससे आप अलैहिस्सलाम को और ज़्यादा तकलीफ होती थी। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा जहाँ से ठंडे और शीरीं पानी का चश्मा फूट पड़ा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपने कमज़ोर और लागिर जिस्म को गोया उस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता जिस्म में तवानाई आती जाती। आप अलैहिस्सलाम देर तक नहाते रहे, यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। उस वक्त उनकी अहलिया वहाँ मौजूद नहीं थीं। इब्ने अबी हातिम ने फरमाया है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नत का जोड़ा पहना दिया था। फिर वो हटकर एक तरफ बैठ गए तो उनकी बीवी तशरीफ़ लाईं और उन्हें पहचान ना सकी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम ही से पूछा कि ऐ अल्लाह के बंदे, यहाँ एक आफत ज़िदा शख्स होता था, वो कहाँ गया? शायद कि उसे कुत्ते ले गए हैं या भेड़िए। और एक घड़ी यूं ही बात की। फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही अय्यूब हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप मुझसे मजाक करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ने मुझे मेरा जिस्म लौटा दिया है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियों का गोल बरसना शुरू हुआ, तो आप अलैहिस्सलाम उनको अपने कपड़े में समेटने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने पुकारा, ऐ अय्यूब,
کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا ایک جو۔ اللہ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لباب بھر گیا، پھر دوسرے نے جو کے کھلیان پر چاندی برسائی یہاں تک کہ وہ لباب بھی بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے معدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں، جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمے کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سونے کی چند ٹڈیاں ان پر برسائیں۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو مٹھی بھر کر کپڑوں میں رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو پکارا، ایوب کیا ہم نے تم کو یہ سب کچھ دھن دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ پھر یہ کیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار یہ صحیح اور درست ہے، مگر تیری نعمتوں اور برکتوں سے کب کوئی بے پرواہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے عرصے کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں۔ وہب بن منبہ کے مطابق مکمل 3 سال بیماری کا غلبہ رہا، انس بن مالک کے مطابق 7 سال اور کچھ مہینے، اور آپ کو کوڑا کرکٹ میں پھینک دیا گیا تھا اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرمایا۔ حضرت حمید کے مطابق 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن السدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا، ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا، اے ایوب آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکارا عطا کرے اور آزمائش ٹال دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی زوجہ رو پڑیں اور لوگوں کے گھروں میں محنت اور مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کی معاشرتی زندگی بھی ان کی بیماریوں اور تنگ دستی سے بری طرح سے متاثر ہوئی تھی۔ اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چند دوستوں نے ان سے کہا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تب ہی اس مصیبت میں مبتلا ہوا۔ دوسری یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا۔ جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب بے چین اور مضطرب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کی صداقت ظاہر کر اور شفا یابی کر دے۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے ان دونوں دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرے میں ان کو بتایا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ مصیبت خدا کی جانب سے ایک امتحان ہے اور ہم اس کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کی اور ان کے دوستوں کو قصوروار ٹھہرایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیماری سے نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ بعد اس کے ایوب علیہ السلام 140 برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں کے بیٹے 4 پشت تک دیکھے، اور ایوب علیہ السلام بوڑھا اور دراز عمر ہو کے مر گیا۔ ابن جریر طبری اور دیگر مورخین کے مطابق وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 93 برس تھی اور بعض کے خیال میں اس سے بھی زائد۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے شکر گزار، توبہ کرنے والے،
صبر کرنے والے اور ثابت قدم عبادت گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی تعریف یوں فرمائی، واقعی ہم نے اسے مریض پایا، کتنا اچھا غلام ہے، بے شک وہ ہماری طرف کثرت سے توبہ کرنے والا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں صبر و ضبط، استقلال اور استقامت اور مصائب و مشکلات میں شکر و سپاس گزاری کے جو راز اور جو حکمتیں موجود ہیں وہ اہل عقل کے لیے درس عبرت ہیں۔ ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ بندگان خدا سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر نزدیکی حاصل ہوتی ہے، اسی نسبت سے وہ مشکلات و مصائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے، اور جب وہ ان کے پیش آنے پر صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے تو وہی مصائب اس کے درجات کی رفعت و بلندی اور اللہ سے قربت کے سبب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، مصائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہم السلام کا ہوتا ہے، اس کے بعد صلحاء کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب اور درجات۔ اس کے ساتھ علاوہ مزید فرمایا کہ انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمایا جاتا ہے، پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو وہ مصیبت کی آزمائش میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ وجاہت و عزت، دولت و ثروت اور خوشحالی و رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان شناسی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگر نفرت اور حقارت موجود نہیں ہے تو بہت آسان ہے، لیکن مصیبت و بلا، رنج و غم اور عسرت و تنگ حالی میں بارضا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نہ لانا اور صبر و استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا نیک بندہ اس زبون حالت میں ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور غیر متوقع طور پر بے غایت افضال اور اکرام سے نوازا جاتا ہے اور دین و دنیا دونوں کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال اس لیے روشن شہادت ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ کسی حالت میں بھی خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ مایوسی کفر کا شیوا ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ مصیبت و بلا محض گناہوں کی پاداش ہی میں وجود پذیر ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات آزمائش اور امتحان بن کر آتی ہے، اور صابر و شاکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت وا کرتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان سے قریب ہوں، یعنی بندہ میرے متعلق جس قسم کا گمان اپنے قلب میں رکھتا ہے میں اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں۔ بیوی اور شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شے ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں شیطانی وساوس میں سے سب سے زیادہ قبیح وسوسہ جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے، زن و شوہر کے درمیان بدگمانی اور بغض و عداوت کا بیج بونا ہے۔ اس لیے صحیح احادیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکوکار اور وفادار ثابت ہو، اور اس وفا اور محبت کی قدر و قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مصائب و آلام میں گرفتار ہو، اس کے اعضاء و اقربا تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ نے ایوب علیہ السلام کے زمانہ مصیبت میں جس حسن وفا، اطاعت، ہمدردی اور غم خواری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے احترام میں ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس نیک بیوی کی قدر و منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ عیش و راحت میں تواضع و شکر اور رنج و مصیبت میں ضبط اور صبر دو ایسی بیش بہا نعمتیں ہیں، جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہر حال میں اس کی رفیق رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو
جب تمہارے رب نے تم کو آگاہ کیا اگر شکر بجا لاؤگے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ اور مزید ارشاد ہوتا ہے اور خوشنودی کی بشارت سنا دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو صبر یعقوب کی کہانی بھی سناتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے۔ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی تھی، اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی دی گئی۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور دیا انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 90 سال تھی۔ قرآن پاک میں بشارت سے متعلق واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت سندوم کی آبادیوں کی طرف جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے والے مہمانوں کے سامنے رکھا، لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لوگ کون ہیں۔ تب فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا اور بتایا کہ وہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی۔ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب یہ بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے۔ اس پر فرشتوں نے کہا، وہ بولے، یوں ہی کہا تیرے رب نے، وہ جو ہے وہی ہے حکمت والا، خبردار۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سفر کے بعد اقامت گزین تھے۔ محققین حضرت اسحاق علیہ السلام کا سن پیدائش قبل مسیح بتاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبعوث ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں ہی سے تھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام ہدایت کی ترویج کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ قرآن حکیم نے آپ کے حالات زندگی سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کی۔ مختلف آیات میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا ذکر ہے۔ توریت کی تصریح کے مطابق آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناحور کی پوتی ربقہ سے ہوئی، جن کے بطن سے آپ کے جڑواں بیٹے عیسو ادم اور حضرت یعقوب علیہ السلام تولید ہوئے۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ آپ نے 180 برس کی عمر میں کنعان میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مدفن قریہ اربا یعنی حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے پہلو میں بتایا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اس بات سے واقف تھے کہ رشد و ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائی کی نسبت زیادہ حاصل تھی۔ عیسو ادم حضرت یعقوب علیہ السلام کے برادر توام تھے اور آپ علیہ السلام سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ عیسو ادم ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوشت سے اپنے والد کی تواضع کیا کرتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمدہ کھانے سے ان کی تواضع کی جائے۔ عیسو ادم اس مقصد کے لیے شکار کرنے چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت میں پیش کر
دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے خوش ہو کر انہیں خیر و برکت کی دعا دی۔ عیسو ادم جب واپس آئے تو انہیں یہ معلوم کر کے رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے ہی باپ کی تواضع عمدہ کھانے سے کر دی ہے۔ ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائی یعقوب نے انہیں اس سے محروم کر دیا ہے۔ بشری کمزوری کے تحت وہ اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے۔ یہ ناراضگی اور یہ رنج جب بڑھنے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس فدان ارام بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کچھ عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہیں اور آپس کے تعلقات بگڑنے نہ پائیں۔ عیسو ادم اس بات پر ناراض ہو کر اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کی شادی ہوئی اور وہ اور ان کی اولاد وہیں آباد ہوئی۔ تاہم دونوں بھائیوں کے باہمی تعلقات بعد میں خوشگوار رہے۔ لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کا عرصہ 20 سال بتایا جاتا ہے۔ اس وقفے سے متعلق توریت میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ سے عہد لیا کہ اگر آپ 10 سال ان کے یہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو وہ اس مدت کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ کے عقد میں دے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر دی تو آپ کے ماموں لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا آپ کے عقد میں دینا چاہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا رجحان طبع چھوٹی لڑکی راحیل کی طرف تھا، لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہ ہو سکتی تھی۔ آپ کے ماموں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے یہاں اپنا قیام 7 سال مزید بڑھا دیں، تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور اس طرح یک بعد دیگر دونوں بہنیں بیک وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد میں آ گئیں۔ لیا اور راحیل کے علاوہ زلفا اور بلہا بھی آپ کے عقد زوجیت میں آئی تھیں۔ مؤخر الذکر دونوں ازدواج پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ کتاب مقدس کے باب پیدائش میں ازدواج اور اولاد سے متعلق تفصیل اس طرح سے ہے کہ پہلے لیا سے 4 بیٹے تولد ہوئے اور راحیل سے کوئی اولاد نہ تھی، تب راحیل نے اپنی کنیز بلہا آپ کی زوجیت میں دے دی جن سے 2 بیٹے تولد ہوئے۔ اس دوران لیا سے مزید اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی کنیز زلفا کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے حلقہ زوجیت میں دے دیا، ان سے بھی 2 بیٹے ہوئے۔ اس کے بعد لیا سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ آخر میں راحیل سے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے تولد ہوئے۔ یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین تھے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹے فرزند بنیامین کے علاوہ تمام اولاد فدان ارام میں پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں لابان کے پاس سے جب فلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سا مال و متاع دے کر رخصت کیا۔ بنیامین کی پیدائش فلسطین میں ہوئی۔ قرآن حکیم میں آپ کے جلیل القدر نبی ہونے کا تذکرہ متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ آپ اہل کنعان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ محققین کے مطابق آپ کے زمانے میں کنعان کا بادشاہ سلجم ابن دارا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اور اس کی قوم کو حق و معرفت کی راہ اپنانے کی دعوت دی، لیکن سرکشوں نے اسے قبول نہ کیا اور بالآخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ قرآن حکیم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسباط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سبت اس درخت کو کہتے ہیں جس کی بہت سی شاخیں ہوں۔ قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کی اولاد سے ہوئی اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے۔ لفظ اسباط اسی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر میں مصر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاک کی آپ کی وصیت کے مطابق کنعان لے جا کر حضرت سارہ، حضرت ربقہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا۔ قرآن حکیم میں مذکور انبیاء علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں کی طرز فکر سے عقل حاصل کریں۔ حضرت
حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منسوب واقعات کے تسلسل کا بغور جائزہ لینے پر یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر اور شکر کی طرزیں مستحکم ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس درجہ ملول اور غمگین نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکوے کرنے لگیں۔ وہ مشیت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت تربیت پانے والے واقعات میں رضا الہی ان کے مطمع نظر آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال کا عظیم الشان مظاہرہ کیا۔ جب آپ کے فرزند اور جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی بھائیوں کے حسد کا شکار ہو کر باپ سے جدا ہو گئے تو باوجود اس کے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حقیقت حال سے باخبر تھے، وہ مشیت الہی کے تحت خاموش رہے۔ انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کا انتظار کیا۔ بشری تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائی میں روتے رہے، لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس دکھ کو صبر و شکر سے برداشت کیا اور کہا، نہیں بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اب صبر ہی بہتر ہے اور خدا ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بارے میں جو تم بیان کرتے ہو۔ یعقوب نے کہا، میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ شکوہ اگر کسی اور سے کروں تو بے صبری کہلائے گی، میں تو اس ذات کے سامنے اپنے دل کی حالت کھول کر بیان کرتا ہوں جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ عبد معبود کی بارگاہ میں جب اپنا احوال واقعی بیان کرتا ہے تو عین بندگی ہوتی ہے۔ یہی باتیں اگر غیر خدا سے کی جائیں تو بے صبری ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے غم اور اندوہ کا اظہار کسی اور سے نہیں، صرف اپنے رب سے کرتا ہوں جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں اور اس سے میں مایوس نہیں ہوں، اس علم کی وجہ سے جو تمہارے پاس نہیں میرے پاس ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے رہتے تھے، روتے روتے آپ کی بینائی چلی گئی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تجارتی قافلے نے کنویں میں سے نکالا اور اپنے ہمراہ مصر لے گئے۔ حالات نے آپ کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا، وہیں پل کر جوان ہوئے اور مصر کے فرما روا بنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر مقرر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنے اہل خانہ کے ہمراہ جن کی تعداد 70 تھی مصر کی طرف ہجرت کی۔ اس وقت آپ کی عمر 130 برس تھی۔ آپ ہجرت کے بعد 17 برس زندہ رہے۔ وفات سے قبل آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ پیغمبروں کی ساری زندگی اس عمل سے عبارت ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ کے اندر صبر کی طرز فکر پکی ہوتی ہے۔ انبیاء اس طرز فکر کو حاصل کرنے کا اہتمام اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے۔ ان کی طرز فکر ہمیشہ یہ ہوتی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے، کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں بلکہ ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معرفت ہے۔ رفتہ رفتہ ان کی یہ طرز فکر مستحکم ہوتی گئی اور ان کا ذہن ایسے رجحانات پیدا کر لیتا کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مخاطب ہوتے تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف خیال جاتا۔ انہیں کسی چیز کی طرف توجہ دینے سے پیشتر یہ احساس عادتاً ہوتا کہ یہ چیز ہم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں رکھتی، اس چیز کا اور ہمارا واسطہ محض اللہ کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل صبر کرنے والا بنا دے، آمین۔
तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं। मज़ीद आप किन मौज़ूआत पर हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जाते जाते आपसे इल्तमास ये कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब मुलाकात आने वाली वीडियो में होगी, तब तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फी अमानुल्लाह।